चैप्टर 3 सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 201। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब किसी बर्तन में कोई कुत्ता मुंह डाल दे तो उसे पाक करने का तरीका यह है, इसे 7 मरतबा धुली जाए और पहली मरतबा उसे मिट्टी के ज़रिए साफ़ किया जाए, और बिल्ली के बारे में हुक्म यह है, इसे 1 मरतबा या 2 मरतबा धुली जाए। ये शक कुर्रा नामी रावी को है। अबू बकर नामी रावी ने ये बात बयान की है। अबू आसिम नामी रावी ने इस रिवायत को मरफू हदीस के तौर पर नकल किया है, जबकि दीगर रावियों ने कुत्ते के बारे में हुक्म को मरफू हदीस के तौर पर नकल किया है और बिल्ली के मुंह डालने के हुक्म को मौकूफ रिवायत के तौर पर नकल किया है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 202। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बिल्ली के बारे में ये इरशाद फरमाते हैं, जब वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो तुम उसे 1 मरतबा धो लो। रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, 2 मरतबा धो लो। ये रिवायत उसी तरह हज़रत अबू हरीरा से मौकूफ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 203। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ये इरशाद फरमाते हैं, बिल्ली के मुंह डालने पर बर्तन को धो लिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुत्ते के मुंह डालने पर धोया जाता है। ये रिवायत मौकूफ है और हज़रत अबू हरीरा से मुस्तनद तौर पर साबित नहीं है। यही बिन अय्यूब नामी रावी की बाज़ रिवायत में इज़्तिराब पाया जाता है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 204। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बिल्ली के मुंह डालने पर बर्तन को उसी तरह धोया जाएगा जैसे कुत्ते के मुंह डालने पर धोया जाता है। शेख इमामदार कतनी फरमाते हैं, ये रिवायत मरफू तौर पर मुस्तनद नहीं है और हज़रत अबू हरीरा के कौल के तौर पर ज़्यादा मुस्तनद है और इस बारे में भी इख्तिलाफ किया गया है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 205। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मौकूफ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 206। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, बिल्ली जिस बर्तन में मुंह डाल दे तो इस बर्तन को 7 मरतबा धुली जाए। ये रिवायत मौकूफ है और मुस्तनद तौर पर मनक़ूल नहीं है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 207। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 208। तर्जुमा। ताउस के साहिबजादे अपने वालिद के बारे में ये बात बयान करते हैं, वो बिल्ली के मुंह डालने पर भी कुत्ते के मुंह डालने की तरह बर्तन को 7 मरतबा धोया करते थे। इब्न जरेज बयान करते हैं, मैंने अता से दरियाफ्त किया, बिल्ली का क्या हुक्म है? तो इन्होंने इरशाद फरमाया, कुत्ते की मानिंद है, या शायद इन्होंने ये फरमाया था, ये इससे ज़्यादा बुरी है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 209। तर्जुमा। मुजाहिद बर्तन में बिल्ली के मुंह डालने के बारे में ये फरमाते हैं, इस बर्तन को 7 मरतबा धो लो। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 210। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात एक ही बर्तन से वज़ू कर ली करते थे, जिसमें से बिल्ली पहले पानी पी चुकी होती थी। ये रिवायत सही है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 211। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के ज़रिए वज़ू कर ली करते थे, जिसमें से बिल्ली पहले पानी पी चुकी होती थी। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 212। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये बिल्ली नापाक नहीं है बल्कि ये घर में बसने वाले जानवरों की तरह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बिल्ली के बारे में है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 213। तर्जुमा।
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में ये बात मनक़ूल है, एक मर्तबा एक बिल्ली ने हरीसा में से कुछ खा ली तो आयशा ने बाद में इसमें से खा ली और ये फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आप बिल्ली के जोठे पानी के ज़रिए वज़ू कर ली करते थे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम ये सैयदा आयशा तक मौक़ूफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 214। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन को बिल्ली की तरफ अनडील देते थे और बिल्ली इसमें से पानी पी लेती थी, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के जोठे के ज़रिए वज़ू कर ली करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 215। तर्जुमा, सैयदा कबशा बिन्त कब बयान करती हैं, जो हज़रत अबू क़तादा के एक साहिबजादे की अहलिया थीं, एक मर्तबा हज़रत अबू क़तादा अंसारी घर में दाखिल हुए तो इस खातून ने उनके लिए वज़ू का पानी रखा। इस दौरान एक बिल्ली आई ताकि वो इसमें से पानी पी ले तो हज़रत अबू क़तादा ने बर्तन उसकी तरफ अनडील दिया, इस बिल्ली ने पानी पी लिया। वो खातून बयान करती हैं, जब हज़रत अबू क़तादा ने मेरी तरफ देखा कि मैं उनकी तरफ बड़े गौर से देख रही हूँ तो इन्होंने दरियाफ़्त किया, ऐ मेरी भतीजी, क्या तुम इस बात पर हैरान हो रही हो? वो खातून बयान करती हैं, मैंने जवाब दिया, जी हूँ। तो हज़रत अबू क़तादा ने ये फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, ये बिल्ली नापाक नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे यहाँ आने जाने वाले पालतू जानवरों में से एक है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 216। तर्जुमा, इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद इमाम मुहम्मद बाक़र के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, हज़रत अली या शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बिल्ली के जोठे के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने फरमाया, ये दरिंदों में शामिल है और इसमें यानी उसके जोठे में कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 217। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने वज़ू के लिए पानी तलाश किया तो इन्हें पानी नहीं मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, कहीं थोड़ा सा पानी भी है। वो मौजूद था, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। रावी बयान करते हैं, मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक इस बर्तन पर रखा जिसमें पानी मौजूद था, फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर वज़ू करना शुरू करो। रावी बयान करते हैं, मैंने देखा कि आपकी उंगलियों के दरमियान में से पानी के चश्मे जारी हो गए और लोगों ने वज़ू करना शुरू किया, यहाँ तक कि सब लोगों ने वज़ू कर ली। साबित नामी रावी बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस से दरियाफ़्त किया, इस वक्त आपकी तादाद कितनी थी? हज़रत अनस ने जवाब दिया, हम 70 के करीब लोग थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 218। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस शख्स ने शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लिया उसने गोया वज़ू ही नहीं किया, और जिस शख्स ने वज़ू नहीं किया उसने गोया नमाज ही नहीं पढ़ी, और जो शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो गोया मुझ पर ईमान ही नहीं लाया, और जो शख्स अंसार से मोहब्बत नहीं करता गोया वो मुझसे भी मोहब्बत नहीं करता। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 219। तर्जुमा, रबी बिन अब्दाल रहमान अपने वालिद के हवाले से अपने दादा हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, उस शख्स का वज़ू नहीं होता जो उसके आगाज़ में अल्लाह का नाम नहीं लेता, यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 220। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू के बर्तन को छूने लगते थे तो आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते थे। अबू बदर नामी रावी ने ये बात बयान की है, यानी रिवायत में ये अल्फाज हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू के लिए उठते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करते थे, फिर बर्तन में से पानी अपने हथ पर इंडलीते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 221। तर्जुमा, रबा बिन अब्दाल रहमान अपनी दादी के हवाले से उनके वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है,
उस शख्स की नमाज नहीं होती जिस शख्स का वज़ू ना हो, और उस शख्स का वज़ू नहीं होता जो आगाज़ में अल्लाह का नाम ना ले, यानी बसम अल्लाह ना पढ़े, और वो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता जो मुझ पर ईमान ना रखे, और वो शख्स मुझ पर ईमान नहीं रखता जो अंसार से मोहब्बत ना करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 222। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 223। तर्जुमा, रबा बिन अब्दालरहमान अपनी दादी के हवाले से उनके वालिद के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती, और जो शख्स शुरू में अल्लाह का नाम ना ले इसका वज़ू नहीं होता, और वो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता जो मुझ पर ईमान ना रखे, और जो शख्स अंसार से मोहब्बत नहीं रखता वो दरहक़ीक़त मुझ पर ईमान नहीं रखता। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 224। तर्जुमा, रबा बिन अब्दालरहमान अपनी दादी के हवाले से ये बात बयान करते हैं, इन्होंने अपने वालिद हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन इमरू को ये बयान करते हुए सुना है, वो फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स का वज़ू ना हो इसकी नमाज नहीं होती, और जो शख्स शुरू में बसम अल्लाह ना पढ़े उस शख्स का वज़ू नहीं होता। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 225। तर्जुमा, रबा बिन अब्दालरहमान अपनी दादी के हवाले से ये बात बयान करते हैं, इन्होंने अपने वालिद हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन इमरू नफ़ील को ये बयान करते हुए सुना है, वो फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स का वज़ू ना हो इसकी नमाज नहीं होती, और जो शख्स शुरू में बसम अल्लाह ना पढ़े उस शख्स का वज़ू नहीं होता। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 226। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 227। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जब कोई शख्स वज़ू करने लगे तो वो पहले बसम अल्लाह पढ़ ले, क्योंकि ये चीज़ उसके पूरे जिस्म को पाक कर देगी। अगर वो वज़ू से पहले बसम अल्लाह नहीं पढ़ता तो इसका सिर्फ वही हिस्सा पाक होगा जिस पर पानी लगा होगा, और फिर जब आदमी वज़ू करके फ़ारिग हो तो वो कलिमा शहादत पढ़ ले, अल्लाह ताला के अलावा और कोई माबूद नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के ख़ास बंदे और रसूल हैं। जब वो ये पढ़ लेगा तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। इस रिवायत का रावी यही बिन हाशिम ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 228। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स वज़ू करे और अल्लाह ताला का नाम ले यानी बसम अल्लाह पढ़े तो उसका पूरा जिस्म पाक हो जाता है, और जो शख्स वज़ू करे और अल्लाह ताला का नाम ना ले यानी बसम अल्लाह ना पढ़े तो उसका सिर्फ वही हिस्सा पाक होता है जिस पर उसने वज़ू किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू से पहले बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 229। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स वज़ू करे और वज़ू के आगाज़ में अल्लाह का नाम ले तो उसका पूरा जिस्म पाक हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई है, जो शख्स वज़ू करे और शुरू में अल्लाह का नाम ना ले तो उसके सिर्फ मखसूस आज़ा पाक होते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबीज़ के ज़रिए वज़ू करना। हदीस नंबर 230। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स पानी ना पाए इसके लिए नबीज़ वज़ू का ज़रिया है। इमाम अब्बू मोहम्मद बयान करते हैं, इससे मुराद वो नबीज़ है जो नशा आवर ना हो। इमाम ने ये बात भी बयान की है, इस रिवायत में मुसैब नामी रावी को वहम हवा है, और ये वहम दो जगह पर है, एक ये कि इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का तज़किरा किया है, और दूसरा ये कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया है। इस रिवायत में मुसैब के हवाले से कुछ अल्फाज में इख्तिलाफ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबीज़ के ज़रिए वज़ू करना। हदीस नंबर 231। तर्जुमा,
یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ مسیب کے حوالے سے موقوف روایت کے طور پر منقول ہے، مرفوع حدیث کے طور پر نہیں ہے۔ زیادہ مستند طور پر یہ بات ثابت ہے، یہ اکرمہ کا قول ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث نہیں ہے، نہ ہی اس کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف درست ہے۔ مسیب نامی راوی ضعیف ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 232۔ ترجمہ، اکرمہ را بیان کرتے ہیں، نبیز اس شخص کے لیے وضو کا ذریعہ ہے جس کو نبیز کے علاوہ وضو کرنے کے لیے اور کچھ نہ ملے، یعنی اس کو پانی نہ ملے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 233۔ ترجمہ، اکرمہ را بیان کرتے ہیں، جو شخص نبیز کے علاوہ اور کوئی چیز نہ پائے وہ نبیز کے ذریعے وضو کر سکتا ہے۔ امام اوزائی را بیان کرتے ہیں، اگر وہ نبیز نشہ آور ہو تو آدمی اس کے ذریعے وضو نہیں کرے گا۔ عبداللہ نامی راوی بیان کرتے ہیں، میرے والد نے یہ بات بیان کی ہے، ہر وہ چیز جسے پانی نہ کہا جا سکے اس کے بارے میں میرے نزدیک پسندیدہ رائے یہی ہے، آدمی اس کے ذریعے وضو نہ کرے، اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے آدمی نبیز کے ذریعے وضو کرنے کی بجائے تیمم کرے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 234۔ ترجمہ، اکرمہ را بیان کرتے ہیں، نبیز کے ذریعے وہ شخص وضو کر سکتا ہے جسے پانی نہیں ملتا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 235۔ ترجمہ، اکرمہ را بیان کرتے ہیں، جس شخص کو پانی نہیں ملتا وہ نبیز کے ذریعے وضو کر سکتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 236۔ ترجمہ، عیسیٰ بن عبید بیان کرتے ہیں، میں نے اکرمہ کو سنا، ان سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کو پانی نہیں ملتا۔ اکرمہ نے فرمایا، وہ شخص نبیز کے ذریعے وضو کر لے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 237۔ ترجمہ، اکرمہ را حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبیز کے ذریعے وہ شخص وضو کر سکتا ہے جسے پانی نہیں ملتا۔ اس روایت کا راوی ابن محرر متروک الحدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 238۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کسی شخص کو پانی نہ ملے اور اگر اسے نبیز مل جائے تو وہ نبیز کے ذریعے وضو کر لے۔ اس روایت کا راوی ابان ابو عیاش کا بیٹا ہے اور یہ متروک الحدیث ہے، جبکہ مجاہ نامی راوی ضعیف ہے۔ زیادہ مستند طور پر یہ بات ثابت ہے، یہ اکرمہ را کی رائے ہے اور مرفوع حدیث نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 239۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جنات سے ملاقات کی رات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیز کے ذریعے وضو کروایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے وضو کر لی۔ آپ نے فرمایا، یہ پینے کی چیز ہے اور پاک ہے۔ ابن لہیہ نامی راوی مستند نہیں سمجھا جاتا۔ ایک قول یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود جنات سے ملاقات کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ علقمہ بن قیس نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ اور دیگر راویوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ بیان نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، جنات سے ملاقات کی رات میں موجود نہیں تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 240۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہ وہ رات تھی جب جنات سے ملاقات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، اے ابن مسعود، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی، میرے پاس برتن میں نبیز موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی مجھ پر بہا دو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے وضو کیا اور ارشاد فرمایا، یہ پینے کی چیز بھی ہے اور اس سے پاکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے میں ابن لہیہ نامی راوی منفرد ہیں اور یہ ضعیف راوی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا،
حدیث نمبر 241۔ ترجمہ۔ علقمہ بن قیس بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے دریافت کیا، جناب کے نمائندے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اس رات آپ میں سے کوئی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہونے کے حوالے سے یہ روایت مستند ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 242۔ ترجمہ۔ امرو بن مرہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو عبیدہ سے دریافت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود جنات سے ملاقات کی رات موجود تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بات منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جنات سے ملاقات کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے پھر دریافت کیا تمہارے پاس نبیز ہے؟ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبیز کے ذریعے وضو کر لی۔ امام دارقطنی بیان کرتے ہیں، یہ روایت دو حوالوں سے ثابت نہیں ہے، اس کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 243۔ ترجمہ۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس کے مختلف رائیوں پر جرح کی گئی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 244۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے ملاقات کی رات دریافت کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں، میرے پاس نبیز ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس نبیز کو لایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے وضو کر لی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 245۔ ترجمہ۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں، جنات سے ملاقات کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رات کے کسی حصے میں دریافت کیا، اے ابن مسعود، تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، میرے پاس برتن میں صرف نبیز موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کا پانی پاک کرنے والا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے وضو کر لی۔ حسین بن عبید اللہ نامی راوی سقا راویم کے حوالے سے روایات ایجاد کر کے اپنی طرف سے بیان کر دیتا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 246۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے ساتھ پانی کا برتن لے لو۔ پھر آپ چلتے رہے، میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جنات سے ملاقات والے واقعہ کا تذکرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، جب میں نے اس برتن پر سے آپ پر پانی انڈیلا تو وہ نبیز تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نبیز لے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور میٹھی ہوتی ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے میں حسن بن قتیبہ نامی راوی منفرد ہیں اور یہ حسن بن تشیبہ اور محمد بن عیسیٰ نامی راوی دونوں ضعیف ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 247۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، جنات سے ملاقات کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وضو کا پانی ساتھ لانے کے لیے کہا تو میں ایک برتن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس میں نبیز موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے وضو کر لی۔ اس روایت کو جس سقفی نامی راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ مجہول ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام امرو ہے اور ایک قول کے مطابق اس کا نام عبداللہ بن امرو ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیز کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 248۔ ترجمہ۔
ابو خلدہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابوالعالیہ سے دریافت کیا، ایک ایسا شخص جس کے پاس پانی موجود نہ ہو، اس کے پاس نبیذ موجود ہو، تو کیا وہ اس نبیذ کے ذریعے غسل جنابت کر سکتا ہے؟ تو ابوالعالیہ نے جواب دیا، نہیں۔ تو میں نے ان کے سامنے جنات سے ملاقات والی حدیث کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، تمہارے ہاں جو نبیذ بنائی جاتی ہے یہ خبیث ہوتی ہے، وہ جو چیز تھی وہ کشمش اور پانی تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیذ کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 249۔ ترجمہ، حضرت علی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، وہ نبیذ کے ذریعے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبیذ کے ذریعے وضو کرنا، حدیث نمبر 250۔ ترجمہ، حضرت علی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، نبیذ کے ذریعے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب، حدیث نمبر 251۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب، حدیث نمبر 252۔ ترجمہ، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، حدیث نمبر 253۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے اس کے ذریعے ایک مرتبہ وضو کیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کے ذریعے دو مرتبہ وضو کیا، پھر ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کے وضو کا طریقہ ہے جسے وضو کرنے پر دوگنا اجر ملے گا۔ پھر آپ کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر تین مرتبہ وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وضو کا طریقہ ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، حدیث نمبر 254۔ ترجمہ، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، حدیث نمبر 255۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس کے بعض راویوں کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، حدیث نمبر 256۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا اور ارشاد فرمایا، یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے دو مرتبہ وضو کیا اور ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کا وضو کرنے کا طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ دوگنا اجر عطا کرے گا۔ پھر آپ نے تین مرتبہ وضو کیا اور ارشاد فرمایا، یہ میرا اور مجھ سے پہلے رسولوں کے وضو کا طریقہ ہے۔ اس روایت کو حفص بن میسرہ سے نقل کرنے میں مسیب بن واضح نامی راوی منفرد ہے، اور مسیب نامی یہ راوی ضعیف ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، حدیث نمبر 257۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص ایک بار وضو کرتا ہے تو یہ وضو کا ایسا طریقہ ہے جو ضروری ہے، اور جو شخص 2 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اسے دوگنا اجر ملے گا، اور جو شخص 3 مرتبہ وضو کرتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کا طریقہ ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، حدیث نمبر 258۔ ترجمہ، حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے ذریعے ایک مرتبہ وضو کیا اور پھر ارشاد فرمایا، یہ وضو کا وہ طریقہ ہے، جو شخص اس طرح وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے دو مرتبہ وضو کیا، پھر ارشاد فرمایا، اس شخص کے وضو کا طریقہ ہے جو اس طرح وضو کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوگنا اجر عطا کرے گا۔ پھر آپ نے تین مرتبہ وضو کیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا اور مجھ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کا طریقہ ہے۔
सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 259। तर्जुमा, उबैदुल्लाह बिन अबू राफ़े अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने तीन मरतबा वज़ू किया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा भी वज़ू करते देखा है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 260। तर्जुमा, साबित स्माली बयान करते हैं, मैंने इमाम अबू जाफ़र इमाम मुहम्मद बाक़र रा से ये दरियाफ़्त किया हज़रत जाबिर ने आपको ये हदीस सुनाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा और दो मरतबा और तीन मरतबा वज़ू किया है, तो इमाम अबू जाफ़र यानी इमाम बाक़र रा ने जवाब दिया, जी हाँ। इस रिवायत का रावी इस्माइली मुस्तनद नहीं है और इस रिवायत का दूसरा रावी इब्न बिन्त सदी सक़ा है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 261। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद जहनी जिनको ख्वाब में अज़ान देने का तरीक़ा दिखाया गया था, वो बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, आपने अपने चेहरा मुबारक को 3 मरतबा धोया, दोनों बाजुओं को 2 मरतबा धोया और दोनों पाँव 2 मरतबा धोए। इब्न ईना ने उसी तरह नकल किया है। वैसे उसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अलमाज़नी हैं और ये वो सहाबी नहीं हैं जिन्हें ख्वाब में अज़ान देने का तरीक़ा सिखाया गया था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 262। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद जहनी जिन्हें ख्वाब में अज़ान देने का तरीक़ा दिखाया गया था, वो बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने वज़ू किया तो आपने चेहरा मुबारक को 3 मरतबा धोया, दोनों बाजू 2 मरतबा धोए और दोनों पाँव 2 मरतबा धोए और अपने सर का 2 मरतबा मसह किया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 263। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसह किया और दोनों पाँव 2 मरतबा धोए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 264। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया और दोनों बाजुओं को 2 मरतबा धोया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 265। तर्जुमा, इमरू बिन यही अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, इमरू बिन अबू हुस्न माज़नी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की खिदमत में हाजिर हुए। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम माज़नी हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इमरू बिन अबू हुस्न ने गुजारिश की, किया आप हमें ये करके दिखा सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू किया करते थे? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने पानी का बर्तन मंगवाया, इन्होंने इस बर्तन में से अपने दाएं हाथ पर पानी अनडीला और दाएं हाथ को 3 मरतबा धोया। फिर इन्होंने बर्तन में से पानी अपने दोनों हाथों पर अनडीला और दोनों हाथों को 3 मरतबा धोया। फिर इन्होंने अपने दोनों हाथ बर्तन में दाखिल किए और एक चलो पानी लेकर उसके ज़रिए कली की और नाक में पानी डाला। फिर इन्होंने 3 मरतबा चलो में पानी लेकर नाक साफ़ किया। फिर इन्होंने अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया, हर एक बाजू को कोहनियों तक धोया। फिर कुछ पानी लेकर उसके ज़रिए सर का मसह किया। वो अपने हाथ आगे से पीछे की तरफ ले गए, फिर पीछे से आगे की तरफ लाए। फिर इन्होंने दोनों पाँव टखनों तक धो लिए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 266। तर्जुमा, हमरान बयान करते हैं, हज़रत उस्मान गनी ने एक दिन वज़ू के लिए पानी मंगवाया। फिर इन्होंने वज़ू किया, दोनों हाथ 3 मरतबा धोए, फिर कली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया, फिर अपने दाएं बाजू को कहनी तक 3 मरतबा धोया और फिर बाएं बाजू को भी उसी तरह धोया। फिर इन्होंने सर का मसह किया। फिर इन्होंने अपने दाएं पाँव को टखनों तक 3 मरतबा धोया और फिर बाएं पाँव को भी इस तरह धोया और ये बात बयान की, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने उसी तरह वज़ू किया जिस तरह मैंने वज़ू किया है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू करे और फिर उठकर 2 नफ़ल अदा कर ले जिनमें वो अपने ख़यालों में गुम ना रहे, तो अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा।
ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ۔ حدیث نمبر 267۔ ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ اپنی کہنیوں تک پانی بہایا کرتے تھے۔ اس روایت کا راوی ابن عقیل مستند نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ۔ حدیث نمبر 268۔ ترجمہ عبید اللہ نامی راوی نے حضرت ابو رافع کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ ہاتھ دھوتے ہوئے اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے۔ اس روایت کا راوی معمر اور اس کا والد دونوں ضعیف ہیں اور یہ روایت مستند نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ۔ حدیث نمبر 269۔ ترجمہ حمران بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو سنا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا آپ لوگ آگے آئیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ پھر حضرت عثمان نے اپنے چہرے کو دھویا، بازوؤں کو کہنیوں تک دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کندھوں کے کناروں تک کو چھو لیا، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا اور دونوں ہاتھ کانوں اور داڑھی پر سے گزارے اور پھر دونوں پاؤں کو دھو لی۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 270۔ ترجمہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کا ایک ایسا حصہ ہے جو ضروری ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 271۔ ترجمہ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں یہ وضو کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اس روایت کو نقل کرنے میں سام نامی راوی منفرد ہیں اور انہیں اس بارے میں وہم ہوا ہے۔ صحیح روایت وہ ہے جسے ابن جریج نامی راوی نے سلمان بن موسیٰ کے حوالے سے مرسل حدیث کے طور پر نقل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص وضو کرے اسے کلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ امام دارقطنی بیان کرتے ہیں میرا یہ خیال ہے سام نامی راوی نے اس حدیث کو اپنے حافظے کے حوالے سے بیان کیا اور یہ بات ان پر مختلط ہو گئی اور ان پر اس روایت کی سند مشتبہ ہو گئی جو سیدہ عائشہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہو تو اس کا نکاح باطل ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 272۔ ترجمہ جہاں تک ابن جریج کی سلیمان بن موسیٰ کے حوالے سے نقل کردہ روایت کا تعلق ہے جو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں ہے تو وہ یہ ہے ابن جریج بیان کرتے ہیں سلیمان بن موسیٰ نے یہ بات بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص وضو کرے اسے کلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 273۔ ترجمہ سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص وضو کرے اسے کلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 274۔ ترجمہ سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص وضو کرے اسے کلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 275۔ ترجمہ سلیمان بن موسیٰ شامی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔
حدیث نمبر 276 ترجمہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص وضو کرے اسے کلی کرنا چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ اس روایت کا راوی محمد بن زہر ضعیف ہے اور یہ روایت غلط ہے۔ اس سے پہلے جو مرسل روایت نقل کی گئی تھی وہ زیادہ مستند ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 277 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وضو کے دوران کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ اس روایت کا راوی اسماعیل بن مسلم ضعیف ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 278 ترجمہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، انہوں نے ایک دن وضو کا پانی منگوایا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ افراد کو بلایا، پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 3 مرتبہ دھویا۔ انہوں نے 3 مرتبہ کلی کی، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دونوں بازوؤں کو کہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے اور انہیں اچھی طرح صاف کیا، پھر انہوں نے یہ بات بیان کی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اسی طرح وضو کیا جیسے ابھی آپ لوگوں نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرے تو اپنے گناہوں کے حوالے سے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 279 ترجمہ بصر بن سعید بیان کرتے ہیں حضرت عثمان غنی مقاعد میں تشریف لائے، آپ نے وضو کا پانی منگوایا، کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا اور پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یاد ہے، آپ نے اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے حضرات، کیا یہ اسی طرح ہے؟ تو ان حضرات نے جواب دیا جی ہاں، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب نے کہی تھی جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ روایت مستند ہے، البتہ سر کے مسح میں تاخیر ہونا یہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کو نقل کرنے میں ایک راوی منفرد ہے جبکہ دیگر راویوں نے اپنی سند کے ہمراہ اس کو نقل کیا ہے۔ سب راویوں نے یہی بات نقل کی ہے۔ حضرت عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، پھر یہ بات بیان کی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان راویوں نے اس کے علاوہ مزید کوئی بات نقل نہیں کی۔ اس کے برخلاف وکی نامی راوی نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا۔ بعض دیگر راویوں نے بھی اس کو اسی حوالے سے نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 280 ترجمہ ابوانس بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے بیٹھک میں وضو کیا، اس وقت ان کے پاس کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا اور پھر یہ دریافت کیا آپ حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو ان حضرات نے جواب دیا جی ہاں، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 281 ترجمہ ابو وائل بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر اور دونوں کانوں کے باہر والے حصے اور اندرونی حصے کا مسح کیا اور پھر دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھو لیے، پھر انہوں نے اپنی انگلیوں کا خلال کیا۔ جب انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تھا تو اس دوران انہوں نے 3 مرتبہ اپنی داڑھی کا خلال بھی کیا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے یہ بات بیان کی
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اسی طرح وضو کیا تھا جیسے آپ حضرات نے مجھے وضو کرتے دیکھا ہے۔ یہ روایت انہی الفاظ سے منقول ہے، تاہم اس روایت میں ایک مقام پر راوی کو وہم لاحق ہوا ہے، کیونکہ اس میں وضو کے آغاز کا تذکرہ چہرہ دھونے سے کیا گیا ہے، اور یہ چہرہ دھونا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے ہے، جبکہ عبدال الرحمن نامی راوی نے اس روایت کو اسی سند کے ہمراہ نقل کیا ہے، اور اس میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے ذریعے وضو کا آغاز کرنے کا تذکرہ ہے، اور یہ عمل چہرہ دھونے سے پہلے ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ترغیب، وضو کا آغاز ان دونوں سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 282۔ ترجمہ، شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ایسا 3 مرتبہ کیا، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، اور پھر دونوں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کا مسح کیا، انہوں نے اپنی داڑھی میں 3 مرتبہ خلال کیا، اور پھر دونوں پاؤں دھو لیے، انہوں نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا بھی 3 مرتبہ خلال کیا، اور یہ بات بیان کی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے یہ وضو کیا ہے۔ ان دونوں روایت کے الفاظ قریب ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بازو دھونے سے بچنے والے پانی سے مسح کرنا۔ حدیث نمبر 283۔ ترجمہ، سیدہ ربی بنت موز بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے بازو دھونے کے بعد بچنے والی تری کے ذریعے سر کا مسح کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بازو دھونے سے بچنے والے پانی سے مسح کرنا۔ حدیث نمبر 284۔ ترجمہ، سیدہ ربی بنت موز بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے، جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ دونوں بازوؤں کو دھونے کے بعد بچنے والے پانی کے ذریعہ سر کا مسح کر لیتے تھے اور اس طرح مسح کرتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن داؤد نامی راوی نے وہ مسح کر کے دکھایا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے والے حصے سے آگے والے حصے کی طرف لے کر آئے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو سر کے آگے والے حصے سے پیچھے والے حصے کی طرف لے گئے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے دوران دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 285۔ ترجمہ، زیاد نامی راوی بیان کرتے ہیں، ایک شخص حضرت علی بن ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے وضو کرنے کے بارے میں دریافت کیا اور بولا، میں دائیں ہاتھ کے ذریعہ آغاز کروں یا بائیں ہاتھ کے ذریعے آغاز کروں؟ تو حضرت علی نے اسے جھڑکا اور پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے دوران دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 286۔ ترجمہ، زیاد نامی راوی بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت علی سے دریافت کیا، میں وضو کے دوران اپنے دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے اسے ڈانٹا، پھر انہوں نے پانی منگوایا اور دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے دوران دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 287۔ ترجمہ، زیاد نامی راوی بیان کرتے ہیں، حضرت علی سے دریافت کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ وضو میں ہمیشہ دائیں عضو کو پہلے دھوتے ہیں، تو حضرت علی نے پانی منگوایا اور وضو کرتے ہوئے بائیں طرف سے آغاز کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے دوران دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 288۔ ترجمہ، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، جب میں وضو پورا کرتا ہوں تو میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے دائیں یا بائیں کون سے عضو کی طرف سے آغاز کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے دوران دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 289۔ ترجمہ، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے دوران دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 290۔ ترجمہ، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا جب میں وضو کرنے لگوں تو دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ سے آغاز کروں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے دوران دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 291۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عباس یہ بات بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم وضو میں اپنے دونوں پاؤں دونوں بازوؤں سے پہلے دھو لو۔
یہ روایت مرسل ہے اور یہ ثابت نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے دوران دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 292۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ان سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو وضو کرتے ہوئے بائیں طرف کے اعضاء کو پہلے دھو لیتا ہے، تو حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت مستند ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ۔ حدیث نمبر 293۔ ترجمہ، عبد فر نامی راوی نے حضرت علی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے، انہوں نے وضو کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پہلے دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا اور پھر دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھو لیے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ دیکھ لے تو وہ اس طریقے کو دیکھ لے۔ شعیب نامی راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، حضرت علی نے فرمایا، مسکراتا ہوا چہرہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو حنیفہ نامی راوی نے اس روایت کو خالد نامی راوی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اس میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں، حضرت علی نے اپنے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا تھا، جبکہ محدثین کی ایک جماعت نے بھی اس روایت کو دیگر حوالوں سے نقل کیا ہے اور اس میں سر کا مسح 1 مرتبہ کرنے کا ذکر ہے۔ ان دیگر محدثین میں سے صرف حجاج نامی راوی کو ایک مقام پر وہم ہوا ہے، انہوں نے عبد فر نامی راوی کی جگہ امرو زامر نامی راوی کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور کسی بھی راوی نے سر کا مسح 3 مرتبہ کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی روایت میں دیگر راویوں سے مختلف بات نقل کی ہے، جبکہ دوسری طرف مسح کے حکم کے بارے میں بھی ان کی اپنی رائے مختلف ہے۔ اس روایت سے، جسے انہوں نے حضرت علی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں، وضو میں سر کا مسح 1 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ اس بات کو ابراہیم بن ابو یحیی اور قاضی ابو یوسف نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت علی سے نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ۔ حدیث نمبر 294۔ ترجمہ، عبد فر بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت علی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر میدان میں آ کر بیٹھ گئے، پھر آپ نے اپنے خادم سے یہ ارشاد فرمایا، وضو کا پانی لے کر آؤ۔ وہ خادم ایک برتن میں پانی لے کر آیا اور ساتھ ایک تشت لے آیا۔ ہم حضرت علی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ پر پانی انڈیلا، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے برتن کو پکڑا اور اس کے ذریعے بائیں ہاتھ پر پانی انڈیل کر اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ عبد فر نامی راوی بیان کرتے ہیں، اس میں سے ہر ایک مرتبہ میں انہوں نے اپنا ہاتھ برتن کے اندر داخل نہیں کیا بلکہ برتن سے پانی انڈیل کر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور پانی لے کر اس کے ذریعے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ کے ذریعے ناک کو اندر سے صاف کیا، ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا اور اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا دائیں بازو کہنی تک 3 مرتبہ دھویا اور اپنا بائیں بازو کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ برتن میں داخل کیا، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ پانی سے بھر گیا، پھر انہوں نے اسے اس پانی سمیت بلند کیا اور پھر اپنا بائیں ہاتھ اس پر پھیرا اور دونوں ہاتھوں کے ذریعے 1 مرتبہ سر کا مسح کر لی، پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے دائیں پاؤں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کے ذریعے اس پاؤں کو 3 مرتبہ دھو لی، انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں پاؤں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کے ذریعے اسے بھی دھو لی، پھر انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اپنے چلوں میں کچھ پانی سے کر اسے پی لیا، پھر یہ بات ارشاد فرمائی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو دیکھ لے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بعض راویوں نے اس روایت کے بعض الفاظ میں کچھ کمی و بیشی نقل کی ہے، تاہم ان سب کا مفہوم ایک دوسرے کے قریب ہے اور مستند طور پر ثابت ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب مسح کرنے کے لیے نئے سرے سے پانی لینا۔ حدیث نمبر 295۔ ترجمہ، عبد فر بیان کرتے ہیں، حضرت علی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے تین مرتبہ تمام اعضاء کو دھویا اور سر کے لیے نئے سرے سے پانی لیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب 3 مرتبہ مسح کرنے کی دلیل۔
حدیث نمبر 296 ترجمہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، انہوں نے وضو کیا تو اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، دونوں بازوں میں سے ہر ایک کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا، پھر اپنے پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، پھر یہ بات بیان کی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس روایت کا راوی اسحاق یحیی ضعیف ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب 3 مرتبہ مسح کرنے کی دلیل۔ حدیث نمبر 297 ترجمہ شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا تو پہلے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کیا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنی داڑھی کا 3 مرتبہ خلال کیا، پھر دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا، دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اور پھر یہ بات بیان کی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب 3 مرتبہ مسح کرنے کی دلیل۔ حدیث نمبر 298 ترجمہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا، پھر دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، اور یہ بات بیان کی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اس سے کم وضو کرے تو ایسا کرنا بھی جائز ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب 3 مرتبہ مسح کرنے کی دلیل۔ حدیث نمبر 299 ترجمہ ابن دارہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت عثمان غنی کی خدمت میں ان کے گھر داخل ہوا، انہوں نے میری آواز سنی کہ میں کلی کر رہا ہوں تو آواز دی، اے محمد! میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، جی ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طرح یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا گیا، آپ اس وقت صحن میں تشریف فرما تھے، آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، 3 مرتبہ دونوں بازو نونگنا کو دھویا، 3 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، اور پھر حضرت عثمان نے یہ بات بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ اسی طرح ہے، میں نے یہ بات پسند کی کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب 3 مرتبہ مسح کرنے کی دلیل۔ حدیث نمبر 300 ترجمہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، انہوں نے مقاعد کھلی جگہ میں وضو کیا، مدینہ منورہ میں مقاعد کھلی جگہ وہ ہے جہاں مسجد کے قریب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا، پھر دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے۔ ایک شخص نے انہیں سلام کیا، وہ ابھی وضو کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ وضو کر کے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہوئے تو اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس کے سامنے عذر پیش کیا اور فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اس طرح وضو کرے اور وضو کے دوران کوئی کلام نہ کرے اور یہ وضو کے بعد پڑھے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور خاص رسول ہیں۔ تو اس شخص کے 2 مرتبہ وضو کرنے کے درمیان کیے جانے والے گناہ بخش دے جاتے ہیں۔